अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। पाकिस्तान में दहशत गर्दी और करप्शन के मुकदमात के मुल्ज़िमान की वीडियोस भी मीडिया की जीनत बन गई। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के साबिक मुशीर डॉक्टर आसिम हुसैन, जो इस वक्त करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से नैब की हिरासत में है, उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें वो पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर उवैस मुजफ्फर टप्पी पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर किसी मुल्जिम या मुजरिम की जानिब से वीडियो के जरिए किसी शख्स या जमात पर इल्जाम लगाने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले MQM से ताल्लुक रखने वाले सौलत मिर्जा, जिन्हें MDKESC शाहिद हामिद के कत्ल के जुर्म में फांसी दी गई, अपनी फांसी से चंद रोज पहले एक वीडियो बयान में शाहिद हामिद के कत्ल की जिम्मेदारी अल्ताफ हुसैन और बाबर गौरी पर आयद करते दिखाई दिए, जिससे मीडिया में एक नई बहस का आगाज हो गया। यही नहीं, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के मुल्जिम खालिद शमीम का एक वीडियो बयान सामने आया, जिसमें खालिद शमीम ने MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को डॉक्टर आमिर इमरान फारूक के कत्ल का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि तमाम वीडियोस और इनमें लगाए गए इल्जामात अपनी जगह, लेकिन यह हकीकत भी है कि तमाम इल्जामात इन मुकदमात की बाकायदा कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने, मगर मीडिया के सामने इन गैर मुसद्दिका खबरों ने अवाम के जहनों में बहुत सारे शकूक व शुबहात जरूर पैदा किए। सवाल यह है कि क्या मीडिया को इस किस्म की गैर मुसद्दिका वीडियोस को मंजर आम पर लाना और दिखाना चाहिए? क्या सोशल मीडिया और विकीलीक्स के दौर में हम इस किस्म की वीडियोस को नजरअंदाज कर सकते हैं? सवाल तो ये भी अहम है कि आखिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में किसी मुल्जिम या मुजरिम की ऐसी वीडियोस कैसे मंजर आम पर आ जाती हैं। सवाल ये भी है कि अगर मीडिया इस किस्म की वीडियोस के बारे में मुताल्लिका या उसके वकील का मौक़िफ़ पेश कर देता है, तो फिर इन वीडियोस के नशर होने पर किसी को कोई एतराज़ क्यों होना चाहिए? सवाल ये भी है कि सिटीजन जर्नलिज्म के इस दौर में जब एक शहरी अपने मोबाइल से किसी भी मौजू पर वीडियो बनाकर भेजता है और उसे बगैर किसी तस्दीक के नशर किया जाता है, तो फिर इन हसास मामलात पर वीडियो दिखाने पर एतराज़ क्यों है? इसी पूरे मामले पर आज बहस करेंगे, पैनलिस्ट की राय जानेंगे, किस तरह से इस पूरे इशू को देखते हैं, मीडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सवाल रखेंगे पैनल के सामने। पैनल में शामिल हैं कराची से मजहर अब्बास साहब, इस्लामाबाद में अमजद शुएब, मारवी सरमद साहिबा और सलीम साफ़ी साहब, लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हफीजुल्लाह नियाजी साहब। सवाल आपसे इस तरह से है, डॉक्टर आसिम हुसैन केस, क्या मीडिया को ऐसी गैर तस्दीक शुदा वीडियोस दिखानी चाहिए? अगर आप समझते हैं कि ऐसी वीडियोस दिखाई जानी चाहिए, मीडिया पे आनी चाहिए, तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर आप इत्तेफाक नहीं करते इस बात से कि जब तक तस्दीक ना हो ऐसी बातों की वीडियोस नहीं दिखानी चाहिए, तो नहीं के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मजहर अब्बास साहब। देखिए, इसमें एक चीज़ तो ये कि अगर आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो उसको एट्रीब्यूट ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कहाँ से मिली है, किसने प्रोवाइड की है, ये जो चीज़ होती है हम जिस अंदाज में दिखाते हैं वो कतई तौर पे गलत है। लेकिन उससे आगे अगर हम बात करें कि ये वीडियो कन्फेशंस की जो एक रिवायत पड़ गई है, ये क्यों है? जिस चीज़ की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इवन JIT की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो उस चीज़ को हम इस तरीके से पेश करते हैं कि हम केस से पहले ही मुल्जिम को मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं। और क्योंकि उसके ऊपर हम फिर बहस करते हैं, हम टॉक शोज़ करते हैं, हमारी पूरे करंट अफेयर्स प्रोग्राम का वो मौजू बना रहता है, और आखिर में जब केस चलता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। देखिए, सिर्फ एक कन्फेशन जो होता है उसकी कानूनी हैसियत होती है, और वो है अंडर सेक्शन 164 CRPC, जो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा उसने जो भी बात की है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, क्योंकि वो अंडर ड्यूरेस होती है। इसीलिए 99.9% केसेस में ऐसा हुआ है कि जो पुलिस के पास रिकॉर्ड स्टेटमेंट हुआ है, या JIT में जो चीज़ आई है, या वीडियो पर जो चीज़ आई है, उसकी अदालत ने उसको कभी भी तस्लीम नहीं किया एज ए एविडेंस। और आम तौर पे जब अदालत जाती है बात, तो मुल्जिम डिनाई कर देता है। यही डॉक्टर आसिम के केस में हुआ। सौलत मिर्जा का केस इससे ज़्यादा सीरियस है कि एक आदमी जिसको जो डेथ सेल में है, उसका डेथ सेल में वीडियो ले जाना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसको ऑन एयर ले जाना, और फिर उसको इस तरीके से जस्टिफाइड करना कि जी ये बात अहम नहीं है कि ये वीडियो कैसे आई, ये बात अहम है कि उसने कहा क्या। इसकी ना कोई इंक्वायरी हुई। वजीर दाखिला ने कहा, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने उस पर इंक्वायरी बैठाई, फिर विड्रॉ कर ली। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर इमरान फारूक केस, अभी एक केस चल रहा है, डॉक्टर आसिम का केस भी इस वक्त अदालत में है, और एक वीडियो आती है, और अदालतों की तरफ से भी इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करने वाली बात है।
ٹھیک. آپ ایک آدمی کے پرسپشن بنا رہے ہیں, ایک آدمی کا کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں بالکل اس چیز کو اوائڈ کرنا تھا. ایک اور چیز, ہم اکثر اسمبلی کے اندر جس طرح ابھی شیریں مزاری کے حوالے سے جو جملے کہے گئے, جو چیز ایکسپنچ ہو جاتی ہے اس کو آپ نشر نہیں کر سکتے, یہ کہہ کے بھی نشر نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ایکسپنچ ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے ہم جرنلزم میں ان چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں, اور جو چیز بھی اسکرین کی زینت بنتی ہے ہم بغیر ایٹریبیوشن کے اس پہ تبصرے بھی کرتے ہیں اور نشر بھی کرتے ہیں. ٹھیک, مظہر صاحب نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. امجد شعیب صاحب, ایک تو سوال کا جواب دیجیے گا, دوسرا مظہر صاحب نے جو بات کی کہ جب ایسی ویڈیو سامنے آتی تو کہا جاتا ہے اس پہ توجہ نہ دی جائے, ویڈیو کہاں سے آئی کہاں سے نہیں, اس پہ توجہ دی جائے کہ ویڈیو میں کیا کہا یا بتایا جا رہا ہے. اس بات کو کامنٹ کیجیے اور سوال کا جواب بھی دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ویڈیو کا آنا یا نہ آنا وہ ایک قانونی مسئلہ ہے کہ کیسے کیوں لیک ہوئی. جیسے مظہر صاحب نے کہا کہ اس کی انکوائریز بٹھائی گئیں لیکن بے نتیجہ رہیں, لیکن انکوائریز جو ہیں وہ بہر صورت ان کا نتیجہ کو سامنے آنا چاہیے تھا. اب میرے اپنے نالج میں ہے کہ یہ ریسنٹ جو ویڈیو جو اس کے عمران فاروق کے کیس کے بارے میں ایک شخص کی یہاں سے ویڈیو ریلیز ہوئی, وہ جس شخص نے کی ایک ٹیلی ویژن چینل کے اینکر ہیں جنہوں نے وہ خود بنائی, اور وہ اپنے سورس ڈکلیئر نہیں کرتے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے خود یہ بنائی ہے. اب میرے سامنے اعتراف ہوا اس چیز کا. اب یہ ویڈیو چلائی گئی بار بار, لیکن یہ اگر آپ نے ساری اسی طرح کلینڈسٹائن طریقے سے بنائی ہوئی تھی تو اس کی اوتھینٹسٹی تو ڈاؤٹ فل ہے, قانونی حیثیت اس کی کچھ نہیں ہے. آپ کو ایسی کسی بھی ویڈیو سے قانونی طور پہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا, سکینڈلائز ضرور چیزیں ہوئی, پبلک اوپینین کو انفلوئنس کیا گیا, اور ویسے بھی یہ ویڈیو جو انٹرنیٹ پہ ڈال دی گئی وہاں سے مل رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا چونکہ ایک ذمہ دارانہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک ادارہ ہے جس کے اوپر ذمہ داری ہے, ہر چینل کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, اور ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ جو خبر ہم دیتے ہیں وہ اوتھینٹک ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم ان اوتھینٹک چیزیں جب نشر کرتے ہیں تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. گو کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوں, ٹیلی ویژن چینلز کو وہ دکھانی نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے پبلک اوپینین انفلوئنس ہوتا ہے. گو کہ لیگلی شاید آج دن تک ان میں سے کسی کے کو فائدہ نہیں پہنچا کسی کو آپ نے کنوکٹ کر دیا ان لیکیجز کی بنیاد پہ, ان ویڈیوز کی بنیاد پہ. تو یہ ایک غیر اخلاقی سی چیز لگتی ہے, غیر ذمہ دارانہ لگتی ہے جہاں تک ان کا تعلق ہے. اب اس میں جو آپ نے سوال پوچھا کہ کانٹینٹس کی طرف توجہ دینی چاہیے, وہ لازماً ذہن جو ہے وہ کانٹینٹس کی طرف جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں سعادت مرزا کی جو ویڈیو تھی اس پہ بڑے زبردست الزامات لگے ہوئے تھے, اور میرے لیے یا آپ کے لیے یا کسی شہری کے لیے وہ زیادہ کنسرن تھا کہ واقعی یہ سازشیں ایسے ہوئی ہیں. اگر وہ ہوئی ہیں تو وہ کیوں نہ ان کو بے نقاب کیا جائے, کیوں نہ ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں جنہوں نے واقعی یہ حرکتیں کی تھیں. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ اگر اس کی لیگیلٹی پہ بحث کرنی چاہتے ہیں بالکل کریں, لیکن الٹیمیٹلی جو حاصل ہے اس چیز کا وہ یہی ہے کہ اگر واقعی ایسی سازشیں ہوئی ہیں, کل کو ہو سکتا ہے ملک کے خلاف کو سازش ہو رہی ہے اور اس کی ان اوتھینٹک ویڈیو سامنے آ جائے, تو وہ اپنے طور پہ ایک ویڈیو ہو سکتا ہے غلط ہو یا کچھ ہو, لیکن ہمارے لیے کنسرن یہ ہوگا کہ اس کے کانٹینٹس جو ہیں ان کا ہماری صحت پہ, ہمارے ملک پہ, ہمارے اپنے اخلاقیات پہ یا ملک کے اپنے معاملات پہ کتنا برا اثر پڑ رہا ہے. چنانچہ ان کی طرف توجہ دینا وہ بھی اتنا ہی اہم ہوگا, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکیں گے. تو میرے خیال میں میرا جواب یہ ہوگا کہ میڈیا کو زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور ان اوتھینٹک قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ بے شک باہر اویلیبل ہوں انٹرنیٹ پہ یا پبلک والی لوگوں کے پاس ہوں, ہمیں یہاں ٹیلی ویژن سکرینز پہ نشر نہیں کرنی چاہیے. ماروی سرمد صاحبہ, امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ذمہ داری کا میڈیا کو مظاہرہ کرنا چاہیے. میڈیا کا کام ہے رپورٹ کرنا, جب خبر آتی ہے تو خبر کی اہمیت کے حساب سے ہی وہ اس خبر کو چلاتا ہے یا دکھاتا ہے. اگر ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا ہر جگہ ہے, تو اسی طرح میڈیا بھی اس کو اہمیت دیتا ہے. اب ڈاکٹر عاصم حسین کیس میں بھی ان کے وکیل کی جانب سے بعد میں پوری خبر جو دی گئی یا جو بھی اس پہ کامنٹ کیا گیا وہ میڈیا کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے. تو کیا میڈیا غلط کر رہا ہے ایسی ویڈیوز دکھا کر آج کے سوشل میڈیا دور میں, جب سٹیزن جرنلزم بھی ہو رہا ہے, دنیا جہان میں لیکیج ہو رہی ہے اور پوری دنیا کا میڈیا پھر اس کو دکھاتا ہے؟ بہت شکریہ عائشہ. میرا یہ خیال ہے کہ میں ایگری کروں گی مظہر صاحب کی بات سے کہ اس میں جو پروفیشنلزم ہے وہ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کا سورس بھی بتائیے کہ آپ کو کہاں سے وہ ویڈیو ملی ہے. کسی ادارے نے اس میں مدد کی ہے, کسی انڈیویجول نے اس میں مدد کی ہے, تاکہ اس ویڈیو کا موٹیو, کیونکہ ان ویڈیوز کا موٹیو جو ہے وہ ذرا تھوڑا شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ویڈیو ایک پرمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے کورٹ میں,
تو پھر ان ویڈیوز کو بنانے کا اور ان کو اس طریقے سے آرگنائز طریقے سے میڈیا میں ریلیز کرنے کا موٹیو کچھ اور نظر آتا ہے. وہ موٹیو یہ ہے جو دیکھنے میں آیا ہے اب تک, جو آپ نے سہولت مرزا کی بھی دیکھی, اس کے بعد پھر یہ عزیر بلوچ کے حوالے سے بھی تھا, ابھی یہ نئی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ یہ ویڈیوز اس لیے آتی ہیں کہ رائے عامہ کو کسی ایک پارٹی کے حق میں یا کسی ایک پارٹی ٹو دا کانفلکٹ کی بات کر رہی ہوں کہ کانفلکٹ کے کسی ایک جو پارٹی ہے اس کے خلاف یا اس کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کیا جائے. اور اگر ایسا ہے تو یہ تو عدالتی کارروائی جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے اور یہ اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. دوسری اہم بات جو میں عرض کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جن اداروں کی تحویل میں یہ اصحاب تھے ان اداروں سے سوال ہونا چاہیے, اور انویسٹیگیشن جیسے مرزا صاحب نے فرمایا کہ اس کی کوئی رپورٹ تو نہیں آئی, ابھی تک کسی کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوئی. دیکھیے یہ تو ثبوت آ گیا نا جی کہ یہ تو ویڈیو ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر وائلیشن ہوئی ہے, جیل میں اینول کی وائلیشن ہوئی ہے اور یہاں پر بھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائلیشن کرنے والوں کی کم سے کم کھچائی تو ہونی چاہیے, کم سے کم نوٹس تو ملنے چاہیے, سسپینشن وغیرہ تو پیونیٹیو ایکشنز ہوتے ہیں, مگر کم سے کم کوئی, لیکن ابھی تک ہمیں اس طرح کا کوئی نظر نہیں آیا ہے. جہاں تک بات ہے ان کی پروفیشنلزم کا, تو ایک بات اور کرتی جاؤں کہ دیکھیے اگر آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آتی ہے اس طرح کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی خبری اہمیت ہے اور اس کو چلانا چاہیے, تو میرا خیال ہے پھر اس کے اوپر پوری سٹوری ہونی چاہیے کہ اس طرح سے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں وہ کیسے نکالی گئیں, کون اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے, اور پھر آپ اس کو ایک پوری دو طرفہ سٹوری کے طور پر کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ویڈیو کو منوئن چلا دیں, جو کہ میرا خیال ہے ذمہ دار جرنلزم نہیں ہے. اس لیے میں اس میں نہیں کا آپشن لوں گی انتہائی سختی کے ساتھ, اور میرا خیال ہے کہ یہ نہ تو جرنلزم کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی انصاف پر مبنی عدالتی کارروائی کے لیے بہتر. 3 آپشن ہمارے پاس نہیں میں آئے ہیں, 3 جواب نہیں میں. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نیازی اور سلیم صافی صاحب کیا تجزیہ دیتے ہیں, کس طریقے سے اس معاملے کو میڈیا کو ہینڈل کرنا چاہیے. جانیے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر عاصم حسین کیس, کیا میڈیا کو غیر تصدیق شدہ ویڈیوز دکھانی چاہیے, ہاں یا نہیں پر پینل رائے کر رہا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, ابھی جس طرح اوپر بات ہوئی, یہ کہا گیا کہ ویڈیو کا مقصد جاننا چاہیے وہ کیوں آئی, کوئی قانونی فائدہ ایسی ویڈیو لانے کا نہیں اب تک ہوتا دکھائی دیا. تو آپ اس بات کو کامنٹ کیجئے, اگر قانونی فائدہ نہیں تو ایسی ویڈیوز کیوں سامنے آ رہی ہیں, اور پھر سوال کا جواب بھی دیجئے. دیکھیں یہ واقعی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز پاکستان میں پچھلے ایک عرصے سے تسلسل سے آ رہی ہیں, اور ان لوگوں کی آ رہی ہیں جیسے مدر صاحب نے کہا کہ ڈیتھ سیل سے آ رہی ہیں. اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے آیا یہ سیکشن 164 کے تحت لی گئی ہے یا 161 کے تحت لی گئی ہے. سب سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے یہ 161 میں پولیس اسٹیشن کے اندر جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ اس کے مطابق کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہوگی, اور چونکہ وہ رینجرز کی کسٹڈی میں ہے تو اس لیے رینجرز نے کی ہوگی. اب رینجرز کی کسٹڈی میں بھی ایک عجیب غریب لطیف ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک ٹیررزم کا جو کیس ہے وہ اس کا اوور سٹریچ ہے کہ ہاسپٹل میں کچھ دہشت گرد کا علاج ہوا جس وجہ سے ان کو 90 دن کے ریمانڈ پہ بار بار لیا جا رہا ہے. 1 سال سے وہ اس کی جو ہے ایجنسی سی کسٹڈی میں, اور اس وقت گمان غالب یہ تھا کہ ان کو جو ہے صدر زرداری تک ڈانڈے پہنچنے تھے, اور ڈاکٹر عاصم نے وہ کچھ چھکنا تھا کہ جس میں صدر زرداری کی جو عرصہ یا تنگ ہو جاتا یا اس کا مستقبل تاریخ کر دیا جاتا. اس سٹیٹمنٹ کے آنے کے بعد یقیناً کہ یہ فیصلہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا. ایک میں کمنٹ کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہلکا سا پیراڈائم شفٹ ہے, یعنی کہ یہ سٹیٹمنٹ سے یوں لگا ہے جیسے صدر زرداری صاحب سے فوکس ہٹ کے آپ ان کے بھائی اویس کے اوپر یا فار دیٹ میٹر ان کی فیملی کی اور کوئی بہن ہے یا کسی اور کو بعد میں اگلی سٹیج میں انوالو کیا جائے. پھر اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ چونکہ آج کل ایک بہت ارتاش پھیلا ہوا ہے, دھرنے ہو رہے ہیں, اور اس میں خبریں یہ بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کا کسی نہ کسی جگہ پہ ایک دوسرے سے مکمہ کا ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں. تو شاید اس سمت میں بھی ہو کہ یہ انہوں نے ایک تاثر دیا ہو
ایک مثبت پہلو ہو کہ اویس کے اوپر آیا ہو. لیکن جی ڈاکٹر عاصم حسین نیب کے پاس ہیں, نیب کے پاس ہے, لیکن وہ جو ہے نا ایجنسیز نے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں نا مختلف طریقے سے, یا پہلے جب ان کو لیا تھا تو اس میں وہ ایجنسیز نے ان سے ساری انویسٹیگیشن کی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہے یہ کسی طریقے سے نہ اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے, نہ اس کی کوئی اہمیت ہے, الٹا اپنے آپ کو بدنام کرنے, خراب کرنے میں, اور میڈیا جو بڑے عرصے سے ایک کیپٹیو جو ہے وہ ایک بنا ہوا ہے, ایک میڈیا بنا ہوا ہے, تو وہ اس نے بھی اپنی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں. کسی طریقے سے یہ ویڈیو, ایسی ویڈیو نے میڈیا کو بھی نہیں دکھانی چاہیے, اور جو ان کو جو اشکار کر رہے ہیں ان کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک نہیں کہ 4 آپشن آئے. سلیم صافی صاحب, کس اوپینین کے ساتھ جائیں گے آپ؟ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ خود بھی ایک پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں جرگہ میں, اگر آپ کو ایسی کوئی ویڈیو موصول ہوتی ہے, آپ کو پتا بھی ہو کہاں سے آ رہی ہے, کیا آپ اس ویڈیو کو دکھائیں گے؟ نہیں پتا ہوگا کیا کریں گے؟ کیا سلوک ہوگا اس ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو موصول ہو؟ دیکھیے عائشہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں آزادی صحافت کے حوالے سے یا میڈیا ایتھکس کے حوالے سے مظہر عباس صاحب کی ایک لمبی جدوجہد بھی ہے, اور وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو میں تو اس حوالے سے ان کی رائے سے 100% اتفاق کروں گا کہ نہیں دکھانی چاہیے. دوسری بات, میں اس وقت میڈیا ہی میری رزق کا وسیلہ ہے اور میری عزت کا ذریعہ ہے, اور بہت ناشکری میں بھی آتا ہے اور عجیب بھی لگتا ہے کہ اسی میڈیا پہ میں تنقید کروں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو مجموعی نظام میں جو جرائم ہیں, ان جرائم میں بدقسمتی سے ہم میڈیا والے بدرجہ اتم جو ہے وہ شریک ہیں. ہمارا جرم صرف اس طرح کے وہ دکھانا نہیں ہے, یہ تو یقیناً جس عدالت نے ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں دیا ہوا ہے, یہ سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے, اور یہ ہمارے عدالتی نظام کے منہ پہ ایک تپڑ بھی ہے, تماشا بھی ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو جاتے ہیں. اور یہ اس عدالت کا فرض ہے کہ جس بندے کو اس نے جوڈیشل تحویل میں دیا ہے, جو سہولت مرزا کا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہمارے وزیر داخلہ نے بڑے دعوے کیے تھے, اور ہر چیز پہ انکوائری. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ انکوائری رپورٹ کہاں گئی. تو یہ حکومت کی بھی نااہلی ہے, یہ ہمارے عدالتی نظام کی بھی ناکامی ہے. لیکن میڈیا کے مجموعی طور پر جو ہمارے جرائم ہیں, دیکھیں جو سب سے بڑا ہمارا اس وقت معاملہ ہے, کچھ ایریاز میں جو نیشنل سیکیورٹی کے ہیں, جو خاص اداروں سے متعلق ہیں, مذہب کے کچھ ایریاز ہیں, اس میں ہمارا میڈیا حد سے زیادہ غلام ہے. اس غلامی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور کچھ ایریاز میں ہمارا میڈیا وہ حد سے زیادہ آزاد ہے. پھر یہ کہ ہم نے نیوز کے اور تجزیے کے تفریق کو ختم کر دیا ہے. اسی طرح ہم نے نیوز اور انٹرٹینمنٹ کے اور مذہبی پروگرام کے اور انٹرٹینمنٹ کے تفریق کو بھی ختم کر دیا ہے. پھر یہ کہ ہم نے بدتمیزی کے کلچر کو عام کر دیا ہے. یہ جو روزانہ ٹاک شوز میں دیکھیں, ہم نے پی ٹی آئی کے چند چہرے مقرر کر دیے, حالانکہ اس پارٹی کے اندر بہت سارے سوچ سمجھ والے لوگ ہوں گے. اسی طرح ہم نے پیپلز پارٹی کے اندر, مسلم لیگ نون کے اندر روزانہ ان لوگوں کو لا کے لڑواتے ہیں, اور پھر ہم خود رونا دھونا بھی کرتے ہیں کہ جی یہ سیاستدانوں نے یہ بدتمیزی کر لی. اسی طرح یہ پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں سیاستدان یا اپنی پارٹی کا موقف دینے کے لیے بلایا جاتا ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بلایا جاتا ہے. یہاں جی آپ فیصل رضا عابدی کو بلائے, شیخ رشید کو بلائے اور ان سے تجزیے کروائے. پھر یہاں پہ ہم نے ڈیفنس اینالسٹ جنرل صاحب سے معذرت کے ساتھ, ان کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے, لیکن ان کے نام پہ وہ حالانکہ ہوتے ہیں ایک خاص موقف کے ترجمان, ان کو ادھر سے وہ پڑھا دیا جائے. تو یہ جو مجموعی طور پر ہمارے میڈیا کے جو جرائم ہیں نا, ہم نے یہی ہیجان کی فضا پیدا کی ہے, ہم نے کنفیوژن کی فضا پیدا کی ہے, ہم نے بدتمیزی کی فضا پیدا آپ نے بڑی وضاحت سے ان میڈیا جرائم کے کا طریقہ کار اور سدباب اس کے ہونا پورے چاہیے. کردار کے اوپر بھی بات کی. پینل پوری طرح سے متفق ہے, نہیں کا آپشن لے رہا ہے کہ اس طرح کی غیر تصدیق شدہ ویڈیوز میڈیا کو نہیں دکھانی چاہیے, دکھائی جائیں تو ایٹریبیوٹ کیا جائے. پروفیشنلزم ڈیمانڈ کرتا ہے کہاں سے کیوں اور کس ایجنڈے کے تحت ویڈیو کو دکھایا جا رہا ہے. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.